वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और अभी इस पार्ट में जो हमारा अहम तरीन टॉपिक रहेगा वो 21वीं सदी में राइज नज़रियात और उनमें जो सबसे अहम नज़रिया इस वक्त जो चल रहा है वो लिबरल डेमोक्रेसी का है, जिसके नाम पर पूरी दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे जहाँ डेमोक्रेसी जो है वो पाई जाती है और लिबरलिज़म को बहुत फ़रोग़ दिया जाता है और उसको बहुत बड़ा एक ये समझें कि सरमाया समझा जाता है, इस सेंस में कि जिसके ज़रिए से इंसानियत को जो है बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं और इंसानों को हक़ मिल रहा है कि वो वोट देकर अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान चुन सकते हैं और उसके बाद वो उनके ख्वाबों और उनके मेयारात के मुताबिक या उनके मुस्तक़बिल के लिए बहुत एक महफूज़ जो ज़रिया साबित हो सकते हैं ऐसे हुक्मरान। तो इन सारी चीज़ों को हम इसलिए समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से आज हमारी यूथ लिखे एजुकेटेड और पीएचडीज डॉक्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज इस सेंस में नज़र आते हैं कि वो दीन की आइडियोलॉजी से बड़े आन और ख़ाइफ नज़र आते हैं और लिबरल डेमोक्रेसी और सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म और फेमिनिज़म और नहीं मालूम किन-किन इज़म्स को, मार्क्सिज़म और बाकी सारे इज़म्स को बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और कुर्बत से देखते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्यों इस तरह से ये है और क्यों इनक़िलाब इस्लामी की जो आइडियोलॉजी है वो हमारी यूथ इससे आज तक कनेक्ट नहीं कर सकी, जबकि हम करबला भी पढ़ते हैं, जबकि करबला ही इस इनक़िलाब इस्लामी का एक बुनियादी तरीन यानी कह लें कि महवर है, जिसके ज़रिए से जिसे इमाम ख़ुमैनी ने फ़रमाया था कि आशूरा ही के ज़रिए से ये इनक़िलाब इस्लामी जो है इसने जन्म लिया है और ये इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है कि जिसकी बुनियाद पर ये इनक़िलाब इस्लामी बर्पा हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट सैयद ज़ैनबाज़ ज़ैदी साहब। हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी को एक बार फिर से जॉइन करने के लिए। मैं तहे दिल से आपके वक़्त और शमूलियत के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि एक तो पहले हम थोड़ा-सा अगर ब्रीफ स्केच इस सेंस में बनाएँ अपनी गुफ्तगू में कि इस वक़्त आलमी सतह पर जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो हैं क्या? बेशक हम उनको जैसे हेडिंग्स की फ़ॉर्म में अपने ज़हन में, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये राइज नज़रियात हैं और इन राइज नज़रियात में मसलन ये इनक़िलाब इस्लामी है और ये मसलन दूसरी जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इन दोनों से हम कहाँ-कहाँ पहुँच पा रहे हैं और कौन क्या अचीव कर पा रहा है इससे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ असरअंदाज़ होती हैं, कैसे असरअंदाज़ होती हैं और जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की यूथ है बिलख़ुसूस, वो जो कन्फ्यूज़्ड रहती है और समझ नहीं आता उनको कि इधर जाएँ या उधर जाएँ। तो ये थोड़ा-सा ये भी एक कन्फ्यूजन से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से वो लोग जो इवन हत्ता पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, लेकिन फिर भी इस मुनासबत से काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं। तो किस तरह से आप मुतारिफ़ कराना चाहेंगे इस उन्वान को और किस तरीके से आगे लेकर चलना चाहेंगे गुफ्तगू को? ये आप पे है। हिदायत टीवी पे बात करना और इसके ज़रिए से इस मैसेज को फैलाना खुशबख्ती होती है। आपका शुक्रिया कि आप मौका देती रहती हैं। तो खुदा हमारा इस मौजू पे गुफ्तगू करना और इन चीज़ों की वज़ाहत करना अपनी बारगाह में बतौर इबादत कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि अब आज हम बहुत आसानी से कुछ नज़रियात को देख सकते हैं जिनके बारे में पहले कुछ गलतफ़हमी थी। मग़रिब ने अपने एक लिबरल डेमोक्रेसी का एक नज़रिया ज़ाहिर है कि ग्रेजुअली बनता चला गया। उसमें कई स्कॉलर्स आए और वो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से आप देखते हैं रूसो है, जॉन लॉक है और पता नहीं क्या-क्या, वो करते-करते डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। लिबरलिज़म हमने ली और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को करते-करते हमने मग़रिब ने ये कहना शुरू कर दिया कि लिबरल डेमोक्रेसी पे आकर आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। इंसानियत जिसकी तलाश में थी वहाँ पहुँच गई। वो जिस तरह हमने रोज़े गदीर आए अकमलतु लकुम दीनकुम पढ़ी, तो मग़रिब ने दीन को तमाम कर दिया इस मौजू पर आकर और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि इससे बेहतर तो कोई नज़रिया हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हमने देखा कि जंगें शुरू हुई। एक आलमी जंग होती है, दूसरी आलमी जंग होती है, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। फिर उन्होंने कहा बस ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। ये जो झगड़ा है ना दो नज़रियात का, ये अगर ख़त्म हो जाए और दुनिया यूनिपोलर हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। रूस भी टूट गया और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। मग़रिब ही मग़रिब है, हर जगह पे हमें नज़र आ रहा था।
اس کے بعد سے کم 14 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 19 یا 14 جنگیں اس کے بعد چھیڑی گئیں. مور ڈیڈلیئر، مور آپ کہہ رہے ہیں ریشسٹ بنیادوں پر جنگیں چھیڑی گئیں. کہاں کہاں پہ حملے نہیں ہوئے، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، پتہ نہیں، اور دسیوں جگہ پہ حملے کیے گئے. سو اب یہ کس بنیاد پہ تھے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہم پہ یہ آشکار ہونا شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ جنہوں نے ہسٹری کو اس طرح سے دیکھا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نے انسانی حقوق کی جتنی باتیں کی وہ سب کی سب صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تھیں. جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی وہاں انسانی حقوق استعمال کیے جائیں گے. جب مغرب کو سوٹ کرتا ہے تو سعودی عرب میں ہونے والے لاکھوں ہزاروں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں قابل قبول ہیں، اور جب سوٹ نہیں کرتا تو ایران میں ایک مہسا امینی کا قتل جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے. ابھی یہی امریکی صدر پچھلے ٹینیور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ گیس لیک ہوتی ہے، کیمیکل لیک ہوتا ہے اور کچھ لوگ مارے جاتے ہیں. نہیں معلوم کہ کون کہاں کس کو گیس دے رہا تھا، کیمیکل پہنچا رہا تھا، اور یہ حادثہ ہو گیا. اور اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میڈیا پہ آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ جو فوٹیجز تھیں، میری بیٹی اس کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور ہم نے حکم دیا کہ فوری طور پہ ان سب جگہوں پہ بمباری کی جائے. چند مہینوں بعد اس کی رپورٹ آئی اور پتہ چلا کہ اس میں سیرین گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں، انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں گیس پہنچائی جا رہی تھی جو خود جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. اور آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور وہی شام، وہی فلسطین ہے، وہاں پہ کسی کا دل نہیں پسیجتا، کسی کا جو ہے نا وہ آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا. تو یہ عجیب و غریب اس وقت میں ہم نظریات کو دیکھ رہے ہیں. مغرب نے جس چیز کو کلیم کیا، میں مطلب یہ ساری تمہید کے بعد میں اسٹرک کرنا چاہوں گا آپ کے کوشچن پہ، اور جس طرح ہم نے پوچھا تو ہم اس کو بالکل اکیڈمک انداز میں لے کر چلیں گے، غیر جذباتی انداز میں. یہاں تک کی صرف تمہید تھی تاکہ ہمارے سننے والوں کو آئیڈیا ہو کہ مثلا ہم منافقت کے دور میں جی رہے ہیں. فی الحال یعنی ہم بہت کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف سوشلزم کا نظریہ ہے اور ایک طرف کیپٹلزم ہے جس کو لبرل ڈیموکریسی کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے. اب ہم کیوں اس کو ایسا کہہ رہے ہیں، اس کا کلیم کہ میں انشاءاللہ ہم وضاحت بھی کریں گے. اور تیسری طرف اسلامی شناخت کا نظریہ ہے جس کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں. 3 نظریات اس وقت دنیا میں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیپٹلزم اور کمیونزم یا مارکسزم یا پھر اس کی مختلف ویریئنٹس آتے رہے، لیکن بالآخر دنیا کو ہوا کہ مارکسزم یا کمیونزم اپنی اصل حالت میں پیور فارم میں قابل عمل نہیں ہے. سو وہ اب سوشلزم پہ آ گئے ہیں. یعنی سوشلزم اس کی ایک تھوڑی سیولائز فارم ہے جو قابل عمل ہے، قابل قبول ہے، اور وہ عام معاشرے سے تھوڑا بہت میل کھاتی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ کمیونزم کا جو اوریجنل فارم تھی وہ نہ تو روس میں چل سکی نہ چائنا میں چل سکی، سو اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی. ہاں، یہاں پہ اب انہوں نے ان کے نظریے کو پروموٹ کیا، اور سوشلزم ہم دیکھتے ہیں کسی حد تک سوشلزم قابل قبول ہے. اتنی قابل قبول ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اتنی قابل قبول ہے کہ ویسٹ میں اس نے اپنی جگہ بنائی، اور ایون ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین آگاہ ہوں گے کہ فی الحال جو نیو یارک کے لیے ریپبلین میئر سلیکٹ ہوئے ہیں، ڈیموکریٹک میئر سلیکٹ ہوئے ہیں، وہ سوشلسٹ ہیں، اوپنلی سوشلسٹ ہیں، اور وہ کھل کر اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اب تک کیپٹلزم کے مظالم کو سہ رہے ہیں. ہم ان نظریات پہ الگ الگ بات بھی کر لیتے ہیں. کیپٹلزم بنیادی طور پہ لبرل ڈیموکریسی میں لبرٹی دیتا ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو اونرشپ کی. کوئی ایک فرد کوئی بھی کتنی بھی پراپرٹی اون کر سکتا ہے. نہ صرف پراپرٹی اون کر سکتا ہے بلکہ ملک کے بزنسز کو اون کر سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت مرتکز ہو جاتی ہے، کنسنٹریٹ کر جاتی ہے چند افراد کے ہاتھوں میں، اور پھر وہ ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے امریکہ میں تحریک چلی تھی جس کا مین نعرہ یہ تھا کہ وی آر 99%،
یعنی 1% ورسز 99%. تو یہ وہ بنیادی نظریہ یا بنیادی جو اس کا مقصد تھا تحریک کا، وہ اسی کیپٹلزم کے خلاف تھا کہ کیپٹلزم نے امریکہ کی 1% ایلیٹ کو امریکہ کے 99% ریسورسز تھما دیے ہیں، اور باقی 99% عوام مشکل زندگی گزار رہی ہے. کیپٹلزم کے لیے لازمی ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک بڑا اکنامک کرنچ آتا ہے. ہم اس کو ملاحظہ کر چکے ہیں، آخری 2018 میں بھگتا ہے ہم نے، اس سے پہلے بھی دنیا اس طرح کے گزر چکی، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے مثلا برج گر جاتے ہیں اور عوام بہت مشکل حالات میں آ جاتے ہیں. تو مغرب گزارنے والے افراد کیپٹلزم ہی کی ویریئنٹس کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوکل انتظام جو بھی ہو، بنیادی طور پہ کیپٹلزم ہی چل رہا ہے. ہاں، کچھ ممالک میں کچھ عرصے کے لیے جب سوشلسٹ حکومتیں آتی رہیں یا پرو سوشلسٹ حکومتیں آتی رہیں، انہوں نے اتنا کام کیا کہ ٹیکسز کی تقسیم کو چینج کیا. سوشلزم کیا کہتا ہے؟ سوشلزم بنیادی طور پر ویلتھ کی ایون تقسیم کی بات کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سپورٹ کرتا ہے غریب لوگوں کو کہ ان کی ٹیکسز کی تقسیم اس طرح ہو کہ امیروں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائے جائیں، غریبوں کے اوپر کم ٹیکس لگائے جائیں، سوسائٹی کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے جایا جائے. کیا سوشلزم، لیکن جو ہمارا مدعا ہے، یعنی سوشلزم آج نظر آتا ہے یہاں کیسے پہنچا ہے؟ کئی کروڑ انسانوں کے خون سے یہاں تک پہنچا ہے. چائنا میں مثلا جب انقلاب آتا ہے، پہلا انقلاب جس کو آپ ماؤ کا انقلاب کہتے ہیں، اور ماؤ تنگ کے آنے کے بعد خود ان کے اپنے اقدامات کے نتیجے میں میرا خیال کروڑ کا فگر کم سے کم ہم ہیں جو ماؤ تنگ کی غلط ڈیسیژنس کی بنیاد پہ مارے گئے. آئیدر چائنیز فورسز کے ہاتھوں مارے گئے، یا قحط کے ہاتھوں مارے گئے، یا مثلا ان کے اپنے اقدامات کے نتیجے میں مارے گئے. پھر اس کے بعد مختلف انقلابات آتے ہیں، اور یہ تمام لوگ آج نظر آتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موجودہ چینی صدر شی جن پنگ جو ہے، یہ بھی ماؤ کے ایک معطوب افسر کی فرزند ہیں. یعنی ان کے والد کو ماؤ نے کسی جرم کی وجہ سے یا مثلا نظریات کے اختلاف کی وجہ سے دور دراز کسی علاقے میں بند کیا ہوا تھا، اور ان کی پرورش وہاں پہ ہوئی، اور یہ باہر دوبارہ سے آ کر انہوں نے جگہ سنبھالی. مثلا سوشلزم بھی کسی اچھی اس حالت میں نہیں رہا ہمیشہ سے. یہ عرض کر رہا ہوں جو کسی ایک نظریے کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ نظریہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور ایسا ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پہ نظریات اپنی عملی شکل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے کیپٹلزم کے بارے میں بات کی ہے، لبرل ڈیموکریسی کے بارے میں بات کی، تو وہاں پہ ہمیں لبرٹی تو نظر آتی ہے، لیکن آپ ڈیموکریسی کی کون سی شکل دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے جو مغرب میں رہنے والے بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں. کیا مثلا خود آپ کے ملک میں کیا میجورٹی عوام فلسطین پہ ظالم کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں، تو لہٰذا وہ کر رہی ہے. اب آپ اس کو ڈیموکریسی کی کون سی شکل دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم. کیا امریکہ میں آپ کو ایک واضح ٹرینڈ نظر نہیں آیا؟ اس بات پہ پریشان ہیں اور غصہ ہیں کہ ان کی محنت سے کمائے ہوئے پیسے، ٹیکس کے پیسہ جو ہے وہ امریکہ میں خرچ ہونے کی بجائے بلینز کی تعداد میں اسرائیل جا رہا ہے، اور وہ ظلم کے لیے خرچ ہو رہا ہے. تو باوجود یہ کہ امریکنز کی بڑی تعداد ایسا نہیں چاہتی، گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے، اور واضح ہے. یعنی امریکہ کے حد تک تو بہت واضح ہے. خود وہاں کے برنی سینڈرز، کئی بڑے لوگوں نے، بڑے نام آپ لے سکتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے، 1 پارٹی سسٹم ہے. اور وہ کون سی پارٹی ہے؟ بزنس پارٹی ہے. وہ ایلیٹ کلاس ہے جو اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتی اور لے جاتی ہے. ابھی حال میں ہم نے ایک ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ تھا باہر والوں کے لیے، اور خود امریکہ والوں کے لیے ظاہر تکلیف دہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑے سپورٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلان مسک صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپس میں چپکلش ہوتی ہے، اور کس قسم کی چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک دوسرے کو کس طرح کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور کس طرح ایک دوسرے کے راز فاش. تو
یہ میرا خیال اس حقیقت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہاں پہ کون رول کر رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، خود آ جانا میرا خیال ہے کہ مغرب کے کم سے کم اس کے سیاسی پہلو کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اخلاقی پہلو اور پھر اس کے روحانی زاویوں پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اس کا کمپیریزن ولایت فقیہ یا اسلامی تصور سیاست سے لے کر آئیں گے. اچھا سین، جو آپ نے کافی ساری چیزیں بیان کی اور بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کا ایک ایسی شکل پیش کی کہ جس سے ہم تھوڑا تھوڑا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. جب ہم لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب ہم عمومی طور پہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پاور عوام کے پاس ہے مثلاً، اور عوام چناؤ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کا، اور جو حکمران ہیں بنیادی طور پہ ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی امنگوں پہ دوسرے لفظوں میں پورا اترے. اور ابھی جس طرح بھی آپ نے بھی بات کی، اور یہ ایک واضح سی بات ہے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی یا بناوٹی یا یہ کہہ لیں کہ کانسپریسی نہیں ہے کہ عوام ہی کے ٹیکسز جو ہیں ان کا پیسہ ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. جس طرح اگر آپ امریکہ کی غربت اور وہاں کے جو مثلاً پرابلم ہے، یعنی وہاں پہ لوگوں کو ہاؤسنگ کے بھی پرابلم ہے، ہیلتھ کے بھی پرابلم ہے، اسی طرح یوپی میں بھی سارے ایشوز ہیں کہ لوگ بہت سی ویز سے سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کا پیسہ اٹھا کر جو ہے ایسی جنگ میں ڈالا جا رہا ہے جب مظلوم انسانوں کا خون چوسا جا رہا ہے اور اس کو وہ امپاور کر رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیموکریسی کیا چیز بنی؟ مطلب یہ کیا چناؤ ہوا کہ جس میں عوام تو سڑکوں پہ کھڑے ہیں کہ یہ نہ کرو، اور یہ وہ سب کر رہے ہیں جو ان کی امنگوں کے بالکل خلاف ہے. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بات میں بھی کہا کہ عملی شکل جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو نظریہ ہے وہ کتنا پاورفل ہے. تو یہ تو پھر ایک جسے کہہ لیں مثلا ہمارے ملک میں بھی بالخصوص اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لوگ ہوں تو ان کو بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے ڈیموکریسی کا کانسیپٹ، اور وہ ہر وقت اس کی پیچھے ہی اس کا ہی راگ الاپتے رہتے ہیں. کیا ہر مثلا نظریے کا، یعنی ایک نظریہ جو ہے کیا وہ ہر جگہ کے لیے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی مثلا اگر لبرل ڈیموکریسی ہو سکتا ہے کہ مثال ہے کہ یو کے یا یورپ کے لیے اچھی ہو، لیکن ممکن ہے کہ ایسٹرن کنٹریز کے لیے نہ اچھی ہو، ان دا سینس کہ ان کے رہن سہن، ان کی کلچر، ثقافت یا ان کے اہداف کے لیے. تو ہمارے لوگ اس چیز کے اوپر بھی کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو خود کا بھی ایک نظریہ چاہیے ہو سکتا ہے جو ان کی الہی، قرآنی، دینی مثلاً اس ثقافتی یا جو ایک اسپریچول ہوتی ہیں اور فزیکل ہوتی ہیں، جو دوسری نیڈز ہوتی ہیں میٹیریل سب کی، اس کو میٹ کر سکتا ہو اور وہ اس کے اوپر سوچ سکتے ہوں، یا یہ سوچنا ہم پہ مطلب ہم نے بند کر دیا ہوا ہے، یا بہت کہ آپ نے ہم مجھے یہ چائنیز اسکالر کے جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے انہوں نے بڑے ان سے یہی ڈیموکریسی کے بارے میں سوال ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ یورپینس کی ایک عادت ہے کہ اپنے مقابلے میں آنے والے ہر ایک کی تحقیر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ چائنا بہرحال ایک بڑی اکانومی بھی ہے اور بڑی ایک ثقافت ہے، ان کا اپنا ایک سابقہ ہے. تو ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی آپ کے کوکو کولا کی ریسیپی نہیں ہے جو ساری دنیا کے لیے سیم ہوگی. ہر علاقے میں ڈیموکریسی کی اپنی شکل ہوتی ہے، عوامی رائے کے اظہار کی اپنی شکل ہوتی ہے. اچھا، کس جگہ کی ڈیموکریسی اچھی ہے، کس جگہ کی بری ہے، یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے. یعنی ڈیموکریسی کو کبھی بھی میتھمیٹکس میں نہیں تولا جا سکتا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میجورٹی کی رائے لینی، میجورٹی کی فعال رائے ضرور ہوتی ہے. مثلا پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ 4 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، اور جس کینڈیڈیٹ نے الیکشن ون کیا اس نے 37% ووٹس لیے. ٹھیک ہے، دیٹ obviously means کہ 63% لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کینڈیڈیٹ آگے آئے، لیکن چونکہ 37 was the most votes جو اس نے لے لیے ہیں، سو وہ آگے آ جائے گا. سو یہ میجورٹی کی رائے کیسے ہے؟ یہ بڑی سمپل میتھمیٹکس ہے. اور مختلف علاقوں میں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی الیکٹورل کالج الگ بن رہا ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر آف ووٹس الگ ہو رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو آپ کو ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، ہر علاقے میں مختلف ہو سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سے بڑھ کر لبرل ڈیموکریسی جب آپ کہتے ہیں، آپ سلیکٹو ڈیموکریٹک ویلیوز دینے پہ راضی ہیں. آپ خود سے ریڈ لائن بناتے ہیں. آپ کی ریڈ لائن آپ نے ڈیزائن کر دی کہ یہاں پہ بیٹھ اسرائیل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، فلاں کچھ نہیں کہہ سکتے، فلاں کچھ نہیں کہہ سکتے. مثلا پاکستان میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو مملکت ہے وہ مسلمان ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تو مثلا اعتراض کیا جا سکتا ہے، سب لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن کیا امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے کہ جو بھی سربراہ مملکت ہو
وہ کمیونسٹ نہیں ہو سکتا. امریکہ میں تو یہ قانون تھا کہ مثلا ابھی جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ زہران ممدانی صاحب کو آپ جو ہے نا وہ امریکہ سے باہر نکال دیں, کیونکہ پتہ نہیں 1954 میں کوئی لا پاس ہوا ہوا ہے کمیونزم کو اسٹاپ کرنے کا, ایکٹ پاس ہوا ہوا ہے اس کے اگینسٹ. تو مثلا ہر جگہ کی اپنی ریڈ لائنس ہیں, ہر جگہ پہ اپنی لمیٹیشنز ہیں, اور یہ کوئی اگین وہی بات ہے کہ یہ کوئی سیم ریسیپی ہر جگہ پہ نہیں چل سکتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو یا ڈیموکریٹک رائے کو میتھمیٹکس میں نہیں تولا جا سکتا. تیسری اور سب سے ناک اور سب سے بڑی بات یہ ہے, عوامی رائے کو بدلا جا سکتا ہے. آج خاص طور پہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پچھلے الیکشنز میں کیا کیس اٹھا تھا کلنٹن صاحبہ اور ان کے درمیان میں. پرابلم یہی تھا کہ عوامی رائے کو کس طرح مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور عوامی رائے کو بدلا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک دم سے عوام کی رائے یوں بدل جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں, کیونکہ میڈیا آپ کا کیمپین سٹارٹ کرتا ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے, آپ کے پاس مثلا اور ٹولز ہیں جو عوام کو ایک ڈائریکشن میں گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ویلیو رہ جاتی ہے اس بات کی؟ اگر آپ نے لابی کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو پیسہ بانٹنا ہے. ہمارے پاس یعنی پاکستان میں مذاق اڑتا ہے کہ الیکشن بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک جاتے ہیں, تو باقی جگہوں پہ شاید بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ کسی فیکٹری کے گانٹ میں بدل جاتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی بک ہی جاتے ہیں. یعنی ابھی جب یہ جھگڑا ہوا ان دو حضرات کا آپس میں, تو وہ ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ گئیں کہ کتنی گرانٹس گورنمنٹ دے رہی ہے. یعنی گورنمنٹ نے تمام جگہوں سے ایجوکیشنل بجٹ کٹ کر دیا ہے اور ایک کمپنی کو نوازے جا رہی ہے. کیوں؟ یعنی اگین یہ وہ بریانی کی پلیٹ ہی ہے, بس یہ کہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے تھوڑا سا. یعنی بریانی کی پلیٹ کہتے ہوئے برا لگتا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. عوام کے ساتھ جو لابنگ ہو رہی ہے, عوام کی جس طرح مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے, جس طرح فیکٹس اور فگر سے پلے کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ عوامی رائے کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ سو ابھی تک یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کلیئر ہیں, جس کو آپ لبرل ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں. یعنی اس میں نہ تو لبرٹی باقی بچتی, ڈیموکریٹک رائٹس باقی نہیں ہیں. جب آپ نہیں کر سکتے, جب آپ اعتراض نہیں کر سکتے, یعنی آئی بلیو ابھی بھی خود یو کے میں کئی ایسے پروٹیسٹرز بیچارے جیل میں ہیں جنہوں نے اعتراض کیا گورنمنٹ کی اسرائیل سے ریلیٹڈ پالیسیز کے اوپر. سو ہاؤ از اٹ ڈیموکریٹک دین؟ تو اب آپ وہاں باقی جگہوں کی تو بات چھوڑ دیں, یعنی جو آپ جس کو آپ بنیاد کہتے ہیں ملکوں میں یہ حالات ہیں, تو باقی جگہوں پہ تو انتہا سے زیادہ حالات خراب ہیں. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مطلب سب کچھ جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر پلان کیا جا رہا ہے اور پورا ملک میں سارے سسٹم اسی کے مطابق چلتے جا رہے ہیں. تو یہاں تو ڈیموکریسی والی فی الحال تو صورت حال ہی نہیں. بالکل, اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا ذہن, چونکہ ٹائم بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے اور ہمیں کچھ کمپیریزنز بھی ڈرا کرنے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے دشمن ہیں کہیں بھی کسی بھی فارم میں, تو وہ بنیادی طور پہ کس چیز کے دشمن ہیں, اور جو لبرل ڈیموکریسی کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کے اقدار, ان کی ویلیوز, ان کی جو بنیاد اور ان کے اہداف, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے نیچے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک جیسے چاہے کرے, غلط صحیح اخلاقی, جس طرح بھی آپ نے اخلاقی دوسری لائف سے ریلیٹڈ ہے, ان کو کہاں لے کے جانے ہیں, اور اصلی کیا زیادہ افیکٹو اور ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. تو اس کو میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ڈسکس کیجیے اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بہت بتائیں. شکریہ. میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اور بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. اب دیکھیے, ہمیں نا اس کمپیریزن کو دیکھنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ یا اسلامک ڈیموکریسی اس کی کوئی بھی شکل ہو, تو یہاں پہ ہمیں دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام اور ڈیموکریسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلامی کوئی سسٹم آف پولیٹکس نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ انفرادی ہے اور سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. اب جب ایران میں ایک سسٹم بنایا جا رہا تھا, تو خاص طور پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا شہید مطہری کا جملہ, جب اس کو نام کو پیش کیا گیا اسلامی جمہوری ایران,
ٹھیک ہے, جمہوریہ اسلامیہ. تو انہوں نے اس بات پہ تکرار کی, لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مثلا اسلامی کافی ہے, جمہوری کی کیا ضرورت ہے, اسلام میں ہی جمہوری ویلیوز ہیں. انہوں نے کہا نہیں, نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ, جمہوری اسلامی یہ اسلامی نظام کا مکمل نام ہوگا. اور دس از ویری امپورٹنٹ, یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز میں عرض کروں گا, جب ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. ایک ہے نظریہ ولایت, نظریہ ولایت یا ولایت فقیہ جس کو آپ کہہ لیں, عمومی طور پہ نظریہ ولایت آپ سمجھ لیجیے. ایک ہے ایران کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. ایران کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں اور وہ ایران کی حد تک محدود ہے, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ یعنی اس بات کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایران کے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں کئی امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں. تو کیا نظریہ ولایت میں امینڈمنٹس ہو گئی ہیں؟ نہیں, نظریہ ولایت اپنی جگہ پہ محکم کھڑا ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوں گی, ڈیٹیلز میں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی, درستیاں بھی ہوں گی, اور الٹیمیٹلی آپ اس کو مسلسل امینڈ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نظریہ ولایت کے قریب تر پہنچتا چلا جائے. یہ اب ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ نظریہ ولایت کیا کہتا ہے؟ نظریہ ولایت یہ کہتا ہے کہ ولایت کل کی کل خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا اپنے انبیاء کو تفویض کرتا ہے, انبیاء کے بعد اسی نظام کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے ہیں وہ تفویض ہوا ائمہ علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. اور حق ولایت محض اور محض امام وقت کے ہاتھ میں ہے. تو اب ہم جس زمانے میں ہیں یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ کیونکہ امام وقت غیبت میں ہے. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے نظریے یا بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کسی فقیہ کو یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. اچھا, تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ غیبت امام میں حق ولایت کسی نہ کسی فقیہ کے پاس ہوتا ہے. البتہ کتنا ہوتا ہے, کس کس چیز کا ہوتا ہے, اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا بزرگ علماء حاکم شرع کا تصور دیا کرتے تھے. وہ حاکم البتہ کیا کرتا تھا؟ طلاق کے معاملات کو نمٹا لیا کرتا تھا, چھوٹے موٹے کیسز میں فیصلہ کر دیا کرتا تھا. ہماری اکثر جگہوں پہ توضیح المسائل میں آپ کو مل جائے گا کہ فلاں معاملے میں کیا ہوگا, حاکم شرع کے پاس جائیں گے. خمس اختیار اکٹھا کرنے کا اور تقسیم کرنے کا حاکم شرع کے پاس ہے, یعنی وہی مرجع کے. تو یہاں تک تو ولایت سب مانتے ہیں. لیکن کیا آج کے زمانے میں ہمارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہو گیا کہ اگر یہی اختیار ان کے پاس رہے تو باقی ملک میں افراتفری ہوتی رہے گی؟ یعنی اتفاق سے اس بار نجف جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی, تو ہم حرم کے اطراف میں گلیوں میں جا رہے تھے کہیں, تو ساتھ میں ایک عالم دین تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے امام خمینی نے ولایت فقیہ کے درس دینا شروع کیے. اچھا, ہم تھوڑا آگے چلے اور نجف میں جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت ہی غربت نظر آتی ہے, ان مینجڈ قسم کا, ان پلانڈ قسم کا شہر نظر آتا ہے اطراف میں, حرم کے باہر کی جتنی بھی جگہیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہی جگہ ہے جہاں ولایت فقیہ کا درس دیا, سمجھ میں آتی ہے انسان کو ولایت فقیہ کی ضرورت. آیت اللہ عظمیٰ سید سستانی اس قدر بڑے فقیہ ہونے کے باوجود کتنی غربت محسوس ہوتی ہے آپ کو کہ وہ مرجع جس نے فتویٰ دیا ہے کہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی پروڈکٹس استعمال کرنا جائز نہیں ہے, خود اس فقیہ کے گھر کے باہر کی گلی کے اوپر جو دکان ہے, گلی کی نکڑ پہ جو دکان ہے, وہاں پہ اسرائیلی پروڈکٹس بک رہی ہوتی ہیں. کیا مظلومیت ہے ایک فقیہ کی. تو ایسی فقاہت کیسے معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے جب اس کے پاس ولایت نہ ہو, اختیار نہ ہو. یہ بنیاد ہے سمجھنے کی. سید سستانی اپنی تمام تر بزرگواری کے ساتھ مجبور ہیں, بہت سے معاملات میں مجبور ہیں کہ وہ اس ملک میں مثلا کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. عراق کا کرپشن میں بہت اونچا نمبر ہے. مثلا میں یقین کیجئے کہ میں جب انٹر ہوا, ہم لوگ ایئرپورٹ سے اترے, ٹیکسی نے ہمیں اتارا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک چھوٹا بچہ ریڑھا لیے ہمارا سامان اٹھانے کے لیے کھڑا تھا. اسے بے اختیار نکلا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی شہید ہو گئے. امام علی کے شہر میں وہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے مولا, ان کے شہر میں یہ بچے مزدوری کر رہے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. یعنی اب کیا مجھے یہ درد ہو رہا ہے, کیا فقیہ کو یہ درد نہیں ہے؟
لیکن مجبور ہیں، ان کے پاس ولایت نہیں ہے. تو ولایت فقیہ کا نظریہ یہ ہے کہ فقاہت اسی رنگ میں ہوگی، ولایت اس رنگ میں چلے گی کسی ملک کی جو امام علی علیہ السلام چلایا کرتے تھے. یہ ہمارا وہ خواب ہے، ادھورا خواب ہے، جو غدیر سے لے کر اور ظہور تک انشاءاللہ تکمیل پہ آئے گا، تکمیل تعبیر پائے گا. سو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اصل میں یہ ہے. اچھا، اب کیا کوئی ملک اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کو؟ ہاں، ہر ملک اپنے انداز میں اس کو اڈاپٹ کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے معروضی حالات کے مطابق کیسے میں نے اس کو ولایت کو فقاہت سے جوڑنا ہے، کیسے اس کو سسٹم آف اسلام سے، کیسے اس کو خدا کی ولایت سے جوڑنا ہے، اپنے حالات کے مطابق، اپنے لوگوں کے ضروریات کے مطابق. ایران نے ایک انداز سے جوڑا ہے، ممکن ہے کوئی اور ملک وہاں پہ لوگ نافذ کرنا چاہیں کسی اور انداز سے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ولی فقیہ کے لیے دو شرائط ہیں، بلکہ حاکم شرع کے لیے دو شرائط ہیں. حتیٰ ائمہ علیہ السلام نے حکومت قبول کرنے کے لیے ان دو شرائط کو ملحوظ رکھا، جس میں سے پہلی کو کہا جاتا ہے مشروعیت، یعنی شرعی طور پہ اس کے اندر حکومت بنانے کی کیپیسٹی ہو. دوسری ہے مقبولیت. اب آپ کو اس بات کا جواب ملنا آسان ہو جاتا ہے کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے لیے جدوجہد نہیں کی. کیونکہ مشروعیت تو امام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس جا نہیں سکتی، لیکن مقبولیت نہیں ہے. عوام نہیں چاہتے کہ امام حاکم بنے، امام خاموش ہے. جب عوام آئیں گے امام کے در پر، التجا کریں گے، امام تب حکومت سنبھالیں گے. اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اس کو ڈیموکریٹک بناتی ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوری، تو اس میں جمہوری سے مراد یہ ہے کہ ولی فقیہ حاکم شرع کو مقبولیت ملے. سو اگر ایران کی عوام نے ریفرینڈم کے اندر یہ ووٹ نہ کیا ہوتا کہ ہمیں حکومت اسلامی چاہیے، تو امام خمینی بے بس تھے، وہ یہ اختیار نہیں رکھتے تھے کہ مسلط کر دیں حکومت اسلامی کو. اب جب عوام نے ووٹ کیا ہے، ریفرینڈم کے ذریعے سلیکٹ کیا اس بات کو کہ ہمیں اسلامی حکومت چاہیے، اب یہاں پہ آ کر حجت تمام ہو جاتی ہے. اور دونوں شرائط پوری ہونے کے بعد ایک ولی فقیہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت بنائے یہاں پر، لہذا حکومت قائم ہوگی. ہاں، اس کے نیچے فریم ورک کیا ہوگا، اس میں گورنمنٹ کی تبدیلی کیسے ہوگی، عوامی ریپرزنٹیٹیو کیسے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ جزیات ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں بہت اچھی بھی چل رہی ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ برے لوگ آ جاتے ہیں اور چیزیں خراب ہوتی ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ چیزیں ریفائن ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عوامی رائے کے ساتھ، یعنی بنیاد اصل عوام کی رائے ہے. عوام کی رائے اگر پلٹ جائے گی تو ظاہر سسٹم باقی نہیں رہے گا. اب زینب ہمارے ساتھ ہیں، مجھے ایسے لگا شاید آپ اسٹک ہو گئے ہیں یا اس طرح سے. اچھا، تھوڑا یہ بھی بیان کیجیے گا، جس طرح آپ نے بھی بیان کیا ولایت فقیہ کا کانسیپٹ بہت اچھے انداز سے، اس طرح تھوڑا سا یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پہنچاتا کیا ہے، کچھ اس کے اہداف بھی ضروری ہیں جاننا کہ اس نظام سے ہم نے پہنچنا کہاں ہے، یعنی یہ انسانیت کو کیا فائدہ اٹھاتا ہے. مطلب اب چلے ہم تو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کچھ چیزیں، وہ بھی ابھی اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو نہیں آتی ہیں، لیکن چلے ایک حد تک سمجھنے کی حد تک تھوڑی بہت آ جاتی ہیں. تو ایک جو دوسرے انسان ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ بے دین لوگ ہیں، ان کو ایسے نظام میں کیا فائدہ یا بھلائی یا اچھائی یا نقصان ہو سکتا ہے فار انسٹنس. اور تھوڑا میں یہ بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو لبرل ڈیموکریسی کا آپ ڈسکس کر رہے تھے، اس کا بھی تھوڑا سا یہ بیان کیجیے گا کہ کیا کیا اس میں چیزیں شامل ہیں جو انسانیت کے لیے مددگار ہیں، جو نہیں ہیں وٹس ایور. اگر اس میں کچھ چیزیں جو کوئی پوائنٹس ایسے آپ کو لگتا ہو جو پچھلی گفتگو سے رہ گئے ہوں اور وہ آپ سمجھے کہ اہم ہیں ایڈ کرنے کے لیے. دوست، اچھا، میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم ولایت فقیہ کے اوپر آتے ہیں. ہم نے جیسے بات کی ولایت کی، ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی امام وقت کی حکومت بنیادی طور پہ ولایت کہلاتی ہے. پہلا نقطہ، یعنی یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ پہلے خلیفہ کے دور میں اتنی اسلامی سرزمین پھیلی، دوسرے تیسرے اور تیسرے میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ پھیلی، دوسرے دور میں تو بہت زیادہ اسلامی سرزمین پھیلی. چوتھا دور امام علی علیہ السلام کا دور، جس کے بارے میں خود امام نے اپنی شہادت کے وقت کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس دور میں کیا اچیومنٹ تھی اسلامی حکومت کی، یعنی اسلام نے کیا حاصل کیا تھا اس وقت میں. 1 انچ بھی زمین امام نے فتح نہیں کی، بلکہ
جو زمین اپنی مسلمانوں کے پاس موجود تھی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہ گئے امام. 4 سال مسلسل جنگیں کی. تو امام نے ایسا کیا کیا تھا جو امام کہہ رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ امام نے اپنے دور میں وہ پاکیزہ افراد پروان چڑھائے تھے جو بنیادی طور پہ اسلام کا ہدف ہے. اب یہ دیکھیے گا یہ دونوں چیزیں ایک سائیکلک چین ہے. اسلام چاہتا ہے پاکیزہ نفوس تیار ہوں، یہ پاکیزہ نفوس معاشرے کو پاک کریں گے، معاشرہ ایک سسٹم پاکیزہ بنائے گا. پاکیزہ سسٹم کیا کرے گا؟ باقی لوگوں کو پاک بننے میں مدد دے گا، حیات طیبہ دے گا. یہی حیات طیبہ ایم ہے اسلام کا، اور اسلامی ثقافت کا بنیاد یہی ہے. اچھا، اب ہم چند موٹی موٹی چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. ایک، ہم نے بات کر لی حیات طیبہ. دوسری، ظالم امام علی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں بہت ہی عمدہ انداز میں اس بات کو بیان کیا. آپ نے فرمایا ہر ظالم میری نظر میں کمزور ہے جب تک میں اس کا حق نہ چھین لوں، اس سے مظلوم کا حق واپس نہ لے لوں. ہر مظلوم میری نظر میں طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ پہنچا دوں. یہ بیسک فریم ورک ہے. معاشرے میں عدل قائم کرنا یہ بنیاد ہے. قرآن نے دسیوں جگہ پہ اس بات کو ریفر کیا ہے، اور ہم بھی یعنی اب جب زمانے کے آخری حجت کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں جو ٹیگ لائن دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری رہی ہوگی. تو ٹیگ لائن عدل ہے، تو ہر ایک کے لیے. اب یہاں پہ آ کے ہمارے لیے ڈفرینس سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لبرل ڈیموکریسی کنزیومرز کو، مظلوموں کو سرمایہ داروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے. جیسے بھیڑوں کو بھیڑیے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کرے، وہ ان کو نشہ بیچیں، وہ گن وائلنس میں سب سے زیادہ ہونے مثلا نمبر پہ ہونے کے باوجود وہ اسلحہ فروخت کریں، وہ پتہ نہیں مطلب نقصان دہ چیزیں بیچیں، وہ ایسے انسٹرومنٹس بنا کر بیچیں جو بچوں کے ذہنوں کو مفلوج کر رہے ہوں. لیکن وہ چونکہ لبرل ڈیموکریسی ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اخلاقی حالت کیا ہو رہی ہے، لوگ مثلا اس میں ان کی تربیت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، معاشرے میں جرائم کی شرح کیا بڑھ رہی ہے. انہوں نے اپنی اس فریم ورک میں رہنا ہے جس کو انہوں نے سرمایہ داروں کے لیے ہوا ہے. یعنی کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو گن وائلنس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، وہاں اسلحے کے اوپر پابندی، اس کے اوپر سینٹ پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور پھر بھی پابندی نہیں لگتی. تو یعنی یہ ہے مظلوموں کو ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑنا، کیونکہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بہت بڑا سرمایہ لے کر آتی ہیں، لہٰذا ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ان بچوں کو جو اسکولوں میں مارے جائیں گے اسلحے کے ہاتھوں. سو یہ ہے لبرل ڈیموکریسی. اس کے برعکس اسلامی نظام کیا ہوگا؟ اسلامی نظام، امام مثلا ہمارے سامنے کئی واقعات موجود ہیں. امام علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب چھینی گئی اور وہاں مثلا ایک لوٹ مار کا واقعہ ہوا، اور امام علی افسردہ رنجیدہ حالت میں خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان یہ سنے اور سن کر اپنی جان کھو دے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اسلامی مملکت میں کسی جگہ پہ ایسا واقعہ انجام پا جائے. بالکل ایسے کئی واقعات چھوٹی سطح پر ہمیں بطور مثال ولایت فقیہ میں نظر آتے ہیں کہ ایسے کئی دسیوں واقعات ہوئے جہاں پہ ایک مظلوم کو بچانے کی خاطر بہت بڑے سٹیپس لیے گئے. خاص طور پہ مثلا ایک واقعہ جو میں شاید کوٹ کر سکتا ہوں، شہید قاسم سلمانی نے اپنے اس میں کوٹ کیا کہ پتہ نہیں کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے وہاں کے لوکلز نے ان کو دھوکے سے دعوت پہ بلایا اور اس کو ہم نے پکڑ لیا اور بہت لمبے عرصے سے اس کی تلاش جاری تھی، اور جب آ کر رہبر معظم کو بتایا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے پکڑا، آپ نے کہا اس کو آزاد کریں. جائز نہیں ہے اصلاً، چاہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکے سے بلائیں اور اس کو گرفتار کر لیں. سو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آزاد کریں، اس کو اختیار دیں. سو یہ وہ چیز ہے، یہ فرق ہے بنیادی طور پہ، اور یہ اس کے پیچھے مغربی اخلاقیات موجود ہیں. اب یہ مثلا اس کے اوپر پھر کبھی ہمیں انشاءاللہ پروگرام رکھنا چاہیے کہ مغربی اخلاقیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں، یوٹیلیٹیرینزم کہاں سے مغرب میں در آتا ہے، اس کے نتائج کہاں تک نکلتے ہیں. کانٹین اخلاق کا پہلا جو نقطہ نظر تھا، مثلا میرا خیال ہے کہ مغرب کا اخلاق کانٹ سے شروع ہوتا ہے، اور کانٹ کا اخلاق یعنی پہلا نقطہ اس نے کہا کہ
اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے یونیورسل لا کے طور پہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں. پھر آگے وہاں سے آگے یوٹیلیٹیرینزم آتا ہے, اور یوٹیلیٹیرینزم میں پھر یہ آتا ہے کہ وہ بہت مشہور پیراڈاکس اس نے دیا کہ ٹرین جا رہی ہے اور ایک طرف ایک فرد بندھا ہوا ہے اور ایک طرف 4 لوگ بندھے ہوئے ہیں, تو آپ ٹرین کو کس پہ چڑھائیں گے؟ اب یہ وہ اس طرح کے پیراڈاکس جہاں سے یوٹیلیٹیرینزم شروع ہوتا ہے کہ جی گریٹر گڈ کے لیے آپ ایک کو مار سکتے ہیں 4 کو بچانے کے لیے, جبکہ اس ایک کا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہاں سے آ کر مغربی یوٹیلیٹیرینزم شروع ہوتا ہے, اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسائے جاتے ہیں, کیونکہ اگر آج جاپان کو نہ روکا گیا تو یہ جنگ 2 سال اور کھنچ سکتی ہے, 3 سال اور کھنچ سکتی ہے. تو اس لیے آج ہم ان کئی لاکھ لوگوں کو مار دیتے ہیں, جس میں بچے بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, تاکہ آج ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے, ہماری جان چھوٹ جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے پیچھے پوری اخلاقی فلسفیز موجود ہیں جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے. آج غزہ میں جنگ چل رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ شاید چند سرمایہ داروں کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی لابی اسٹرانگ ہے. سو وہ ساری دنیا کو اندھیرے میں رکھیں گے, ساری دنیا کو بتائیں گے, بے وقوف بنائیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کو بھوکا رکھیں گے, پیاسا رکھیں گے, لوگوں پہ بم برسائیں گے. سو یہ یعنی جس طرح ہم بات کر رہے تھے لبرل ڈیموکریسی, تو اس کی تمام بنیادیں قابل بحث ہیں اپنی اصل میں. اور پھر جب اصل بھی موجود نہ ہو, یعنی ابھی جب آ کر ہم دیکھتے ہیں تو ان بنیادوں پہ بھی مغرب کھڑا نہیں ہو رہا جو انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی. یو این کا ادارہ یعنی کسی مسلمان نے تو نہیں بنایا تھا, یہ تو مغربی ممالک نے مل کر بنایا تھا کہ ٹھیک ہے کسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو حوصلہ دیا جائے. یا جس طرح پہلے لیگ آف نیشن بنائی تھی تو وہ جرمنی کے خلاف بنائی تھی, اس پہ بھی یہ کھڑے نہیں ہو سکے, اس کو بھی نابود کر دیا, اس کو بھی پامال کر دیا. اب جب یہ بنایا, اس میں ویٹو کے اختیارات بھی رکھ لیے, پھر بھی یو این کی بات بھی نہیں ماننے پہ تیار. تو یعنی یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے خود ایک قانون بنایا تھا, صحیح ہے غلط اس پہ بحث بعد میں ہوگی, پہلے تو یہ کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا اس طرف اپنے دوسروں کے لیے رکھا ہوا. تو مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے. بالکل. اچھا آخری کچھ منٹ ہیں, 5-6 منٹ ہیں میکسیمم, تو اس میں تھوڑا یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو باقی نظریات تو ہماری جو جوان ہیں کہیں بھی ہیں ان تک پہنچ گئے, لیکن آپ کو لگتا ہے انقلاب اسلامی ہو, کربلا شناسی ہو, ان کی اندر جو آئیڈیالوجیز چھپی ہوئی, جو آئیڈیالوجی ہے یا جو اس کے جو اہم ترین چیزیں ہیں, یا مثلا اس کو بطور نظریہ ہی ہم کہیں اگر, تو یہ ہمارے جوانوں تک صحیح سے پہنچ سکا ہے یا نہیں پہنچ سکا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی بڑے جوان ایسے ہوتے ہیں جو شاید کنفیوز ملتے ہیں, یا ہمارے ایون بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اتنا ان چیزوں سے کئی جو جگہوں پہ دیکھا گیا کہ اتنا زیادہ نہ اٹیچمنٹ ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس چیز پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنی اہم ذمہ داری ہے کہ انقلاب اسلامی کو ہم سب سمجھیں بھی, آگے بھی بڑھائیں, اور اس کے لیے بھی یعنی یہ لوگ کوئی نظریہ بناتے ہیں تو ہر ملک, ہر گلی, ہر کوچے میں اس نظریے کی ایک کتاب ان کی زبان میں پہنچ جاتی ہے, اور ان کی جو فلسفی ہے اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور ایوری تھنگ ان کی جو بھی پاسبلٹی. تو کیوں ہم اپنی آئیڈیالوجی جو اسلامی اس کے اوپر بنی ہے اس کے اوپر یہ سارا کام اس لیول پہ نہیں کر سکے, اور اس کو ایک مثلاً ملک کے ساتھ ہی بنا دیے, جبکہ اسلام جیسے سارے مسلمانوں کا ہے, قرآن سارے مسلمانوں کا ہے, ایسے انقلاب اسلامی بھی سب مسلمانوں کا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کنکلوسیو ریمارکس دیں گے, کیا میسج؟ اور اس غزہ میں کے میرے خیال ہے حوالے سے بھی چند میں چیزوں جی جی چند چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ تعصب کا ہے. جو بھی نظام مغرب کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا, مغرب اس کے بارے میں اتنا بھیانک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جو مثلا بے شرمی کی حد تک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس معاملے میں مثلا ہم لیفٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے بارے میں ایسا بھیانک پروپیگنڈا کیا گیا, یا کوریا کے بارے میں ایسا گندا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پتہ نہیں وہاں تو مثلا وہ لوگوں کا خون چوس کے پی جاتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کسی کو ہیئر کٹ کروانے کی اجازت نہیں ہے, اور پتہ نہیں سانس لینے پہ وہ آنکھ لگنے پہ گولی مار دی وغیرہ وغیرہ. یہ پروپیگنڈا یہ بہت عمومی چیز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا مغرب نے کسی ملک کو چھوڑا نہیں جو ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے. سو نظام اسلامی چونکہ مغربی ہیجمنی کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ ایسے ہی ہوگا, ان کی طرف سے تو ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. یعنی یہ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ایکیڈیمک انداز میں بھی پولیٹیکل سسٹم ڈسکس کیے جاتے ہیں, وہاں نظام اسلامی کو, ولایت فقیہ کو ایز اے پولیٹیکل سسٹم ڈسکس نہیں کیا جاتا.
یہ اکیڈمک خیانت اچھا، ہے اس میں بنیادی طور میں پر. چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتی چلوں، معذرت چاہوں گی قطع کلامی کے لیے. جیسے ہم پولیٹیکل سائنس پاکستان میں پڑھتے ہیں تو باقی سارے نظریات ہوتے ہیں، تو کیوں اسلامی آئیڈیالوجی یعنی یہ جو انقلاب اسلامی کا ذکر اس میں نہیں ہوتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ، اور خدا کرے کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ نظریہ اسلامی یا ولایت فقیہ درست کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ قبول کریں اور پریزنٹ کریں جیسا یہ ہے. آپ غلط لگتا ہے، صحیح لگتا ہے، جیسا یہ ہے ویسا پریزنٹ کریں. آپ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے. آپ کیپٹلزم پڑھاتے ہیں، آپ لبرلزم پڑھاتے ہیں، آپ سیکولرزم پڑھاتے ہیں، آپ پڑھائیں، ساتھ میں ایک چیپٹر اس کا بھی ڈالیں. یہ یعنی آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے اچھی لگے یا بری لگے، بہرحال یہ ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ اکیڈمک خیانت ہے بنیادی طور پر، جو ہمارے یہاں بھی رائج ہے، اور ہمارے یہاں اس لیے رائج ہے، یعنی اردو زبان طبقے میں اگر بات کروں تو اس لیے رائج ہے پاکستان میں، انڈیا میں اور باقی ممالک میں، کیونکہ ہم نے تو جو کچھ لینا ہے وہ مغرب سے لینا ہے، اور مغرب کی کتابوں میں ظاہر ہے بالکل. کہ تعصب کی وجہ سے نہیں ملے گا، ہم زحمت نہیں کرتے. ہمارے اساتذہ یا جو ہمارے پڑھانے والے سے کم ان کو زحمت کرنی چاہیے اور خود اس ایک چیپٹر کو یا اس ایک پارٹ کو، اس ماڈیول کو اپنے کورسز کا حصہ بنانا چاہیے پولیٹیکل سائنس میں. ایک بات. دوسرا مسئلہ ہمارے اردو زبان طبقے کا مطالعے کی کمی ہے، اور جو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ہمارے مذہبی دیندار افراد مطالعے سے یکسر آ رہی ہیں، وہ مذہب کو جذباتیت کی سطح سے اوپر لے جانے پہ راضی ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، اور مذہب کا وہ تصور جو ہمارے اجداد میں چلا آ رہا ہے، اور اسی انداز میں غم منانا اور اسی چیزوں میں ہم اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اس کی وجہ سے ہم اسلامی نظریے کو، اسلامی حکومت کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ ابھی تک نہ تو امپلیمنٹ کر، نہ تو سمجھ سکے ہیں اور نہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تیسرا مسئلہ خود ان لوگوں کا جو مبلغ ہیں، جنہوں نے ولایت فقیہ کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا یا جنہوں نے ولایت فقیہ کو پھیلانے کی ذمہ داری قبول کی، ان کا اس سسٹم سے ناآشنائی ہے. اور یہ بات بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن میں یعنی اب تک اس کو آبزرو کرتا آیا ہوں، اور میں عام طور پہ یہاں دوستوں سے مذاق کرتا ہوں کہ شاید ولایت فقیہ کی زیادہ مخالفت برصغیر میں یا خاص طور پہ پاکستان میں اس لیے ہے کہ جو لوگ ولایت پھیلانا چاہتے ہیں وہ اصلاً ولایت فقیہ کے نظریے سے آ رہی ہے. ولایت فقیہ کی مخالفت ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے جو ولایت فقیہ کو نہیں جانتے، ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ولایت فقیہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ولایت فقیہ کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا چاہیں تو یہ اتنا فطری اور اتنا کہ بدیہی ہے کہ اس پہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے. لیکن جب آپ اس کو ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں جو ایران میں ہو رہا ہے، اور آپ اس کو ایک ملک لیتے ہیں، تو لا محالہ اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھیں گے اور لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ یقیناً آپ کو ایران فنڈ کر رہا ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف ہو گیا ہے کہ فی الوقت ایران میں ایک سسٹم رائج ہے جو ولایت فقیہ در ہے، ورنہ اس سے پہلے شاید مثلا ہم ولایتی کے لیے کسی اور مثلا کو نجف میں دیکھتے ہوں، کسی یا مثلا افغانستان میں کسی جگہ پہ اگر فقاہت موجود رہی ہے ان کو دیکھتے ہیں، یا اور کسی بھی جگہ پر. تو یہ نظریے کو جب آپ ایک بند ڈبے میں سمجھانا چاہتے ہیں یا اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ مخالفت کو دعوت دینے والی بات ہے. فقیہ بالکل. بنیادی طور پر یعنی اسلامی عقیدہ، اور آج مقاومت کی سب سے بڑی آواز ولایت فقیہ بنا ہوا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ مثلا چین سوشلسٹ ہے، کیا دے رہے ہیں دنیا پر، فلاں کر دیا. ہاں، لیکن چین کے سب اچھے تعلقات ہیں. چین ظالموں کے مقابلے پہ ہوا نہیں ہے. ولایت فقیہ نے، اسلامی نظام نے ظلم کے مقابلے میں قربانیاں دی ہیں. کیا چین نے اتنی قربانیاں دی ہیں؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ انسانیت کے معیار پہ تولنا چاہتے ہیں یا معیار پہ تولنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مادی معیار پہ تولنا چاہ رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، چین بہت آگے ہے، روس بہت آگے ہے. لیکن آپ اگر انسانیت کے معیار پہ تولنا چاہتے ہیں تو ولایت فقیہ نے ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں، ایسے گوہر پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا وجود، اپنی جان اس قدر مثلا قربانیاں دی ہیں کہ انسانیت رشک کر سکتی ہے، انسانیت کا افتخار. اور یہ میرا خیال ہے کہ یعنی افسوس ہے ان
مومنین پہ جو شیعہ کہتے ہیں اور ان قابل فخر چیزوں کو سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے یا ان پہ اعتراض ہیں۔ آج ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں جو مثلا کے اعتبار سے شاید پورے کی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اپنی جان قربان کن کی خاطر؟ چند ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے مظلوموں کی خاطر۔ یعنی کہاں ہے دنیا میں ایسی مثالیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے ہی سادہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ذہن، میں تہہ دل سے آپ کے وقت اور شمولیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس اہم عنوان پہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بہت اہم پہلو جو ہیں اجاگر کیے، اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ مطالعے کا رجحان پیدا کریں اور انقلاب بطور جو پولیٹیکل سبجیکٹ جو ہے یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو نصاب میں شامل، ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بھولیے گا اس کے لیے جہاں جو بھی آواز اٹھا سکتا ہو اور جو کچھ کر سکتا ہو وہ کرے، یہ سب سے اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔